बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साले अव्वल हिस्सा नज़्म। हिस्सा नज़्म में अज़ीज़ तलबात मुस्तकबिल की झलक, जिसके शायर हैं मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। ज़फ़र अली ख़ान ये उनका मुकम्मल जो है बेटा, उनकी पैदाइश, उनकी वफ़ात, उनकी शहरियत, ये हम पहले 2 लेक्चर में मुकम्मल तौर पर इसका तारुफ़ दे चुके हैं। ये उनके इब्तदाई हालात। जी अज़ीज़ तलबात की उनकी तसानीफ़ हैं मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की। ये मुख्तलिफ़ औक़ात में उनकी खींची हुई तस्वीरें। ज़फ़र अली ख़ान की कुछ कुतुब। जी अज़ीज़ तलबात, ये मुस्तकबिल की झलक मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। ये भी है शेर नंबर 2 है, इसकी तशरीह हम पहले कर चुके हैं। शेर नंबर 3, इसकी तशरीह भी हम कर चुके हैं। अज़ीज़ तलबात, ये शेर नंबर 3 में जो तहरीक आज़ादी हिंद और मुसलमानों के लिए, जो मुसलमानों की आज़ादी के लिए शायर जो कोशा थे और उम्मीद और रजाई लहजे में बात कर रहे थे, उसके मुतालिक तस्वीर हैं। ये भी मज़ीद जो हैं मुसलमान हिंद के जो रहनुमा, जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में भरपूर हिस्सा लिया। इस शेर में भी अज़ीज़ तलबात मौलाना ज़फ़र अली ख़ान जो हैं महमूद गज़नवी और अरब अरसलान की खिदमात, और ऐसे ही वो दावा कर रही हैं किस चीज़ का, कि ऐसे में अब मुसलमानों में ऐसे हमें चाहिए जिस तरह कि महमूद गज़नवी और अरब अरसलान थे, अब भी ऐसे ही होगा। हमें से ही अरब अरसलान महमूद गज़नवी बनेंगे जो मुसलमानों को उनकी आज़ादी दिलाएंगे। और फिर वो किसकी बात कर रहे हैं, जो है जी मौलाना ज़फ़र अली ख़ान अपनी बात कर रहे हैं और अपने जैसे बहुत सारे शोरा की बात कर रहे हैं कि जिनकी वजह से बरसग़ीर पाक व हिंद का जो इलाका है वो क्या करेगा, आज़ादी उसको मिलेगी। और जो शेरी अदब जो हैं, या शेर व शायरी का जो है, उर्दू अदब का एक जो है अहाता किए हुए हैं शेर जो हैं, वो क्या करेंगे, अपना एक अहम रोल अदा करेंगे। अज़ीज़ तलबात, इसमें भी यही बात कही जा रही है कि किस तरह जो है यूरोप की जो बिना जो है वो उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगी, और फिर जो एशिया जो है वो अपने क्या करेगा, अपनी ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर करके क्या करेगा, आज़ाद हो जाएगा। कि जिस तरह से ग़ज़वा बदर में मुसलमान कम तो थे, लेकिन क्या किया था, कम होने के बावजूद डट गए थे और डट कर मुकाबला किया था किनके ख़िलाफ़, कुफ़ार के ख़िलाफ़। तो उन्होंने क्या की थी, फ़तह हासिल की थी। तो इसी तरह वो कह रहे हैं, इस तरह जो है एक वक्त आएगा जो मुझे नज़र आ रहा है कि जो है एशिया अपने हक़ का ख़ुद पासबान बन जाएगा। जी अज़ीज़ तलबात, आज हम करेंगे शेर नंबर 7। शेर नंबर 7 है, नगमा आज़ादी का गूंजेगा हरम और दीर में, वो जो दारुल हरम है दारुल अमान बन जाएगा। जी अज़ीज़ तलबात, हरम कहते हैं बेटा मस्जिद को, दीर कहते हैं बुतकदे को, दारुल हरम में लड़ाई वाली जगह, ये की इस्तिलाह है, यानी ऐसा मुल्क जहाँ काफरों की हुकूमत हो और वो मुसलमानों को दीनी सरगर्मियों की इजाज़त ना दे। हिंदुस्तान को उलमा ने क्या कहा है, दारुल हरम करा दिया गया। दारुल अमान अज़ीज़ तलबात कहते हैं अमन का घर, यह भी शरई इस्तिलाह है, ऐसी जगह जहाँ मुसलमानों को दीनी सरगर्मियों की इजाज़त हो। अब इसका मफ़हूम क्या होगा अज़ीज़ तलबात, का हसूल आज़ादी के बाद हमारी सरजमीन अमन का गहवारा बन जाएगी। अज़ीज़ तलबात, शायर को इसमें कोई शक नहीं कि मुस्तकबिल करीब में अंग्रेज़ों को यह मुल्क छोड़ना पड़ेगा। वो पूरी उम्मीद है, उसे यकीन है कि जबर का ये दौर जो है क्या हो जाएगा, जल्द ख़त्म हो जाएगा। इस शेर का पस मंज़र बड़ा वाज़ेह है अज़ीज़ तलबात, कि बरअज़ीम में साम्राज्य के ख़िलाफ़ जदोजहद में अगरचे जो सारी कौमें हिस्सा ले रही थीं, लेकिन मुसलमान पेश थे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने मुसलमानों से ये सल्तनत हथिया ली थी। यही वजह कि 1857 की जंग आज़ादी में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ किसने दी, मुसलमानों ने। पहली जंग अज़ीम जो थी 1914 से 1918 के बाद, जब इस्तेमारी क़ुव्वतों ने तुर्की के ख़िलाफ़ इक़दाम किए, तो बरअज़ीम के मुसलमान सरापे एहतजाज बन गए। उलमाए हिंद को दारुल हरब करा दिया गया और तहरीक खिलाफत शुरू हो गई। बाद में क्या हुई, तहरीक तुर्की मवालात शुरू हुई और फैसला हुआ कि मुसलमान ये मुल्क छोड़ दें। लाखों मुसलमान घर और मालों में ताज छोड़कर अफ़गानिस्तान चले गए। वो मुल्क
وہ جو ملک تھا یہ بوجھ برداشت نہ کر سکتا تھا، اس لیے واپس آنا پڑا۔ قوم اداس تھی بلکہ مایوسی سے دوچار تھی، لیکن ظفر علی خان کیا ہیں؟ پر امید ہیں۔ کس چیز کے لیے پر امید ہیں؟ کہ وہ قوم کی ڈھارس بندھا رہے ہیں کہ گھبرائیں نہیں، اب وہ وقت دور نہیں کہ انگریز راج ختم ہو جائے گا، مسجدوں میں اور مندروں میں عبادت کی آزادی ہوگی، اور یہی دارالحرب جو ہے کیا بن جائے گا؟ دارالامان میں تبدیل ہو جائے گا۔ جی عزیز طلبات، آگے ہے شعر نمبر 8، ہم کو سودا ہے غلامی کا یہ آزادی کی دھن، چند ہی دن میں ہمارا امتحان ہو جائے گا۔ جی بیٹا، سودا کا مطلب ہوتا ہے جنون، عشق، دھن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شوق، لگن ہونا۔ اب اس میں شاید جو اس کا مفہوم کیا ہے اس شعر کا، کہ بہت جلد یہ واضح ہو جائے گا کہ ہمیں آزادی کی دھن تھی یا غلامی کی۔ دیکھیں بیٹا، حکمرانوں کا شیوا رہا ہے کہ جب بھی ان سے حقوق مانگے جائیں تو ٹال دیتے ہیں، اور اگر کوئی تحریک اٹھ کھڑی ہو تو اسے کیا کیا جاتا ہے؟ اسے چند سرفیروں کا کیا دھرا قرار دے دیا جاتا ہے کہ عوام کا، اور کہا جاتا ہے کہ عوام مطمئن ہے، انہیں اعتراض بھی نہیں ہے، فقط چند شرپسند عناصر جو ہیں حکومت کے خلاف تحریک کھڑی کر رہے ہیں۔ یہی رویہ انگریز حکومت کا تھا۔ شاہ یہ کہہ رہی ہیں کہ حکمرانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم غلامی پہ راضی ہیں اور آزادی یا تحریک آزادی سے ہمیں کوئی بھی واسطہ نہیں ہے، یا وہ ہمیں غلامی یا کیا کر رہے ہیں عزیز طلبات، یا وہ ہمیں غلام بنائے رکھنے پر مصر ہے اور اپنے پنجہ استبدار سے نکلنے نہیں دینا چاہتا۔ اب وہ کہتے ہیں، اب شاعر جو ہے یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، اب وہ وقت دور نہیں کہ اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا اور ہم یہ ثابت کر دیں گے کہ ہم آزادی کے متوالے ہیں۔ یہ جنگ جو ہے اب حکمرانوں کے دروازے پر دستک دے رہی ہے، کھرا اور کھوٹا الگ ہو کر رہے گا۔ عزیز طلبات، ظفر علی خان جو ہے آزادی کے بہادر اور جیدار جو تھے رہنما تھے، جس نے ذاتی حیثیت میں قربانیاں دیں، جیل کاٹی، ان کا اخبار بار بار بند ہوا، ضمانتیں ضبط ہوئیں۔ انگریزوں کی ظفر علی خان محمد الجوہر کے بارے میں طے شدہ رائے تھی کہ یہ پیدائشی باغی ہیں، اس لیے بڑے بڑے اقدام سے پہلے انہیں گرفتار کر لیا جائے۔ اب دیکھیں، لیکن ظفر علی خان نے اپنا منشور واضح کر دیا۔ کیا کر دیا؟ دنیا میں ٹھکانے دو ہی تو ہیں آزاد منش انسانوں کے، دنیا میں ٹھکانے دو ہی تو ہیں آزاد منش انسانوں کے، یا تختہ جگہ آزادی کی، کہتے ہیں، یا تختہ جگہ آزادی کی، یا تختہ مقام آزادی کا۔ یاد رہے کہ طریقے آزادی میں ظفر علی خان کا یہ شعر جو تھا، یہ ہر آموز جو انسان تھا اس کی زبان پہ تھا۔ جی عزیز طلبات، آگے ہے شعر نمبر 9، اس بشارت کو نہ سمجھو ایک دلکش قیاس، اس بشارت کو نہ سمجھو ایک دلکش خوشکن قیاس، ایک دل خوشکن قیاس جس کو سن کر ہر مسلمان شادماں ہو جائے گا۔ بشارت کا عزیز طلبات کیا مطلب ہوتا ہے؟ خوشخبری ہوتا ہے۔ دلکش کن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دل کو خوش کرنے والی۔ قیاس کا مطلب ہوتا ہے گماں کرنا۔ شادماں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوش یا پرمسرت۔ اب اس میں جو ہے اس کا مفہوم کیا ہوگا عزیز طلبات؟ مسلمانوں کے روشن مستقبل کے بارے میں ہمارا خیال کیا ہوگا؟ ان قریب ہر دل کی دھڑکن بن کر جو کیا ہے گونجے گا۔ عزیز طلبات، اگر ہم دیکھیں کہ 1937 کے اواخر میں برصغیر کے سیاسی حالات جو تھے وہ اچھے نہیں تھے، یعنی کہ 1937 میں 1937 کے اوائل میں الیکشن ہو چکے تھے، کانگریس کو 5 صوبوں میں غالب اکثریت حاصل ہو چکی تھی اور مسلم لیگ کو اقلیتی صوبوں میں کامیابی ملی تھی۔ جواہر لال نہرو نے غرور لہجے میں کہہ دیا تھا، غرور لہجے میں کیا کہہ دیا کہ ہندوستان میں 2 طاقتیں ہیں، ایک کانگریس کی اور دوسری برطانوی حکومت۔ اب قائد اعظم نے جواباً کیا کہا تھا؟ 2 نہیں 3 طاقتیں ہیں اور تیسری طاقت مسلمانوں کی ہے۔ اب قائد اعظم برسن کے مسلمانوں کے مسلمان کیا تھے؟ رہنما تھے۔ اکتوبر جو ہے 1937 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے لکھنؤ اجلاس میں پنجاب اور بنگال کے وزراء جو تھے، وزرائے رائے نے شرکت کی، وزرائے اعظم نے شرکت کی۔ اب یہاں پہ بیٹا، اور اس میں جو تھے، اور مولانا ظفر علی خان بھی اس میں شریک تھے۔ اس پس منظر کو ذہن میں رکھیں تو ہندو مسلم اتحاد کے امکانات جو تھے معدوم ہوتے نظر آتے ہیں نا ہمیں۔
جنگ عظیم دوم جو تھی 1939 سے 1944 شروع نہیں ہوئی تھی، لیکن دنیا میں مختلف ممالک کے درمیان کیا ہو گیا تھا؟ تناؤ جاری ہو گیا تھا۔ شاعر کی نظر آنے والے حالات پر ہے اور وہ خوشخبری سنا کر تاکید کر رہے ہیں کہ اسے محض ایک خوشخبری قیاس نہ کیا جائے۔ میں امر واقعہ بتا رہا ہوں کہ اب آنے والا دور جو ہے ایسا دور ہوگا جسے دیکھ کر مسلمان کیا ہو جائیں گے عزیز طلباء؟ خوش ہو جائیں گے۔ اب میری پیشن گوئیاں عملی شکل میں سامنے آنے والی ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ ڈھکے چھپے لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے، بٹ کے رہے گا پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ پھر آزادی کی پرمسرت فضا میں آپ خوشیوں کا بھرپور اظہار کر سکیں گے۔ جیسے کہتی ہیں اقبال نے بھی اس بارے میں کیا خوب کہا ہے کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ پھر رپیٹ کر رہی ہوں بیٹا، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ اب لیکن ماضی کے آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ماضی کے عزم کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ضروری کیا ہے کہ جو انسان ہے مستقبل پر نظر رکھے اور مایوس ہونے کے بجائے امید رکھے۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہی ہے نا بیٹا قرآن میں کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ اور مولانا ظفر علی خان بھی ہمیں جو ہے ایک روشن مستقبل کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ دن دور نہیں ہے جب عرصے کا ہر شخص آزادی کے قافلے میں شریک ہو کر میرے موقف کی تائید کرے گا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کے مستقبل کا لمحہ جو ہے مستقبل کا تعین جو ہے لمحہ جو ہے وہ موجود ہے۔ یعنی جس لمحے میں انسان زندہ ہوتا ہے نا، اس کا کردار اس کے اعمال آنے والے وقت کا تعین کرتے ہیں۔ لیکن اگر انسان مستقبل کے بارے میں پوری امید نہ ہو، اس کے سامنے کوئی منزل نہ ہو، تو لمحہ موجود بھی بیکار چلا جاتا ہے۔ چنانچہ جو ہے زندگی میں بہتری لانے کے لیے لازم کیا ہے کہ انسان پر امید رہے، کیونکہ یہی جذبہ اسے کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ جی عزیز طلبات، اب آپ دیکھیں کہ جو ہمارا ہے کہ سچ ہے میرا حرف حرف اور جس کو اس میں شک ہے آج، سچ ہے میرا حرف حرف اور جس کو اس میں شک ہے آج، دیکھ لینا کل میرا ہم داستاں ہو جائے گا۔ ہم داستاں کا مطلب کیا ہے عزیز طلبات؟ ہم خیال، ایک جیسی سوچ رکھنے والا، ایک جیسی باتیں کرنے والا۔ نظم کی اس آخری شعر میں کا تعلق اسے کیا ہے؟ تمام اشعار سے ہے جو اوپر جو ہے ہم سارے اشعار پیش کر چکے ہیں، اور شاعر ان تمام پیشن گوئیوں کے بارے میں پورے وثوق سے ساتھ کہہ رہا ہے کہ یہ محض تصورات، خیالات اور ہماری کیا سرائیاں نہیں ہیں، بلکہ کیا ہے، یہ حقائق کی تصاویر ہیں۔ یہاں اس بات کا بیٹا ادا کرنا ضروری ہے کہ ظفر علی خان جو ہیں ایسے جری اور بہادر قائد تھے جنہوں نے قوم کے لیے 12 سال جیل کاٹی، ان کا اخبار زمیندار بار بار بند کیا گیا، انہوں نے جرمانے ادا کیے، لیکن جھکے نہ، بکے نہیں، بلکہ پورے استقلال کے ساتھ جس بات کو حق سمجھا برملا کہہ دیا۔ اپنے بیگانے ان کی حق گوئی اور بے باکی پہ خفا بھی ہوئے، لیکن ان کا ایک ہی معیار تھا کہ حق بہرحال حق ہے، تخت یا تختے میں ایک کا انتخاب ضروری ہے۔ عزیز طلبات، اس نظم میں جو ہے انہوں نے حالات کی تبدیلی اور انقلاب کی جو نویس سنائی ہے، اس کے پس منظر میں ایک تو ہمیں دیدہ بینائے قوم کی ذہانت ہے، اور دوسرا طویل تجربہ اور قربانی اور آزادی سے محبت، جس کے تو فعل یہ بصیرت نصیب ہوئی کہ ان کی پیشن گوئیاں سچ ثابت ہوئی نا۔ یہ دیکھیں کیا ہوا، جو ایک انہوں نے برصغیر پاک و ہند کے لیے کہا کہ ایسا ایسا ہوگا اور فلاں فلاں ملک میں ایسا ہوگا، تو آپ نے دیکھا واقعی ایسا ہوا۔ اب برصغیر پاک و ہند کا ہی اگر آپ دیکھیں تو ان میں ان کی بات ہمارے سامنے ہے کہ ہم اب الحمدللہ ہم آزاد ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو آج میری رائے اور پیشن گوئیاں جو ہیں مجذوب کی لگتی ہیں نا، بڑھ لگتی ہیں، وہ کل وقت آنے پر میری کیا بنیں گے، ہم نوا ہو جائیں گے۔ عزیز طلبات، فکر و فن کے حوالے سے یہ جو نظم ہے مولانا ظفر علی خان کی ایک عمدہ پرجوش فکر انگیز نظم ہے۔ ان کے کل 13 اشعار تھے، لیکن نصاب میں آپ کے پورے اشعار نہیں دیے گئے۔ جی عزیز طلبات، الحمدللہ آج ہماری جو نظم ہے مستقبل کی جھلک، جن کے شاعر ہیں مولانا ظفر علی خان، مکمل ہو گئی ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے.